आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौर और सैदौन के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। तब उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्न इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जान कर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होंगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर हम आम इतवारों में से छठे इतवार की इबादत खुदावंद की नज़र कर रहे हैं, और खुदा जो मेहरबान है, खुदा जो हमारी मदद करता है कि हम आज उसके कलाम पर गौर कर सकें और मुबारक होने का दर्जा पा सकें, जो कि आसान नहीं लगता है। जो उस लिहाज से कि जो दुनिया सोचती है उसका अंदाज़ फ़र्क है, उस लिहाज से उन सारी बातों के लिए अफसोस के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हम इस दुनिया में हासिल करने की तगोदौ करते जा रहे हैं। अफसोस दौलतमंदों पर, अफसोस जो अपना पेट भर कर खाते हैं, अफसोस उन पर जो खुशी मना रहे हैं, अफसोस उनके लिए जिनको इस दुनिया में भला कहा जाता है। इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि खुदा दुनियावी बरकतों को जब हम अपनी सारी ताकत और अपनी सारी उम्मीद बना बैठते हैं, और हमारी दुनियावी बरकतों में अगर हम दूसरों को शरीक नहीं करते हैं तो ये बरकतें हमारे लिए अफसोस का बायस बनती है। यही बात आज यीशु मसीह हम सबको सिखाना चाहता है। मुबारकबादियों का ज़िक्र खुदा के कलाम में हम सारे जो बचपन से याद करते आए हैं, बार बार जब भी ज़िक्र किया जाना, मत्ती की अंजील 5वां बाब, मुबारकबादियाँ, और यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तब उसने ये तालीम देना शुरू की। लेकिन आज मुबारकबादियाँ जिनका ज़िक्र मुक़द्दस लूका की अंजील में किया जाता है, ये मुबारकबादियाँ वही मुबारकबादियाँ हैं, लेकिन इनको दूसरे अंदाज से पेश किया गया, और दूसरे अंदाज और दूसरी जगह से पेश किए जाने का मकसद वो पहाड़ से अदा की गई और ये पहाड़ से नीचे उतर कर अदा की गई। मुबारकबादियाँ देने का मकसद आने वाले वक्त के लिए खुदा के जो मंसूबे हैं, आने वाले वक्त के लिए जो खुदा इंसानों के लिए सोचता है, आने वाले वक्त के लिए जो इंसानों की तैयारी है, ज़मीन पर रहते हुए अपनी रूहानी ज़िंदगी, अपने ईमान और कलाम के हुक्मों पर अमल और खुदा पर भरोसा जो है उसका तज़किरा और ज़िक्र किया जाता है कि आखिर में क्या बरकत मिलने वाली है, वो लाजमी है। और अब इस फ़र्क को समझने की बड़ी अहम ज़रूरत है। हम देखते हैं यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाता है, सारी रात दुआ करता है, और फिर जब नीचे उतरता है तो फिर बड़ा अमल आकर अदा करता है,
12 रसूलों का चुनाव करता है। पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ से नीचे उतरना, ये भी एक बहुत बड़ी और गहरी सोच है इसके पीछे। क्यों वो पहाड़ पर चढ़ता है, क्यों वो नीचे उतरता है। पहाड़ पर जाना और पहाड़ पर से उतरना भी कुछ माने रखता है, और इसका तज़किरा जानने और समझने के लिए हमें पुराने अहदनामे में कौन था जो पहाड़ पर जाता था और क्यों वो नीचे उतरता था, कौन था जो पहाड़ पर जाकर खुदा की हजूरी महसूस करता था और फिर नीचे उतरकर लोगों की हदायत करता था, कौन था जिसे ये मौका मिला खुदा की आवाज़ सुने, खुदा से गुफ्तगू करे, वो हज़रत मूसा था। और यीशु के हवाले से वादा था, बनी इस्राएल कौम से वादा था, पुराने अहदनामे का ये वादा था कि आखिरी वक्त में मैं हज़रत मूसा की मानत एक बड़ा नबी तुम में बर्पा करूँगा, और वो यीशु मसीह है। इसलिए पहाड़ों का जिक्र भी ज़रूरी था। हज़रत मूसा पहाड़ पर जाता, खुदा से बात करता, नीचे उतरता, लोगों की हदायत करता। वहाँ पहाड़ पर जाता, वहाँ से 10 हुक्म लेकर ज़मीन पर आया ताकि हदायत करे। और यीशु मसीह भी पहाड़ को और उस लिहाज से हमें इस बात की आगाही देने के लिए इस पहाड़ के तज़किरे को साथ रखना चाहता है, ताकि महसूस हो खुदा की हजूरी, खुदा बाप से मुलाकात, खुदा बाप से बातें, और उसके बाद लोगों की हदायत। हज़रत मूसा 72 को चुनता है और खुदावंद 12 को चुनता है। हज़रत मूसा खुदा के हुक्म लेकर आया है और खुदावंद यीशु मसीह ये मुबारकबादियाँ हमें अता करता है। और खुदा के हजूर इन मुबारकबादियों को जानना, इन मुबारकबादियों को समझना, इन मुबारकबादियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, ताकि हम सब जो ज़मीन पर रहते हुए हमेशा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, गुर्बत के लिए सोचते हैं, भूख के लिए सोचते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जिन सब के लिए हम महसूस करते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, शायद हमारे पास कुछ कम है, शायद हमारे पास ये सब कुछ हो तो फिर ज़िंदगी की बड़ी बरकत हो जाएगी। और कोशिश करते हैं, बरकतें हासिल भी करते हैं, लेकिन इन बरकतों को अपनी ज़िंदगी में पा लेना, इनके साथ रहना और इस बरकत को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा देना जो है वो खुदावन के हजूर बड़ा ज़रूरी है। समझ लेना क्या खुदा चाहता है। और आज इर्मिया नबी हम सब से हम कलाम होता है, और हम कलाम होते हुए इस बात के लिए हमें बताना चाहता है, मालूम है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है। बहुत दफ़ा हम अपनी ज़मीनी कमियां पूरी करने के लिए, बहुत दफ़ा हम खुदा के हजूर ज़मीनी तौर पर जो हम महसूस करते हैं हमारे पास नहीं है, उनको पाने के लिए किसी पर भरोसा करते हैं, नाजायज़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों पर, और फिर मुख्तलिफ़ गैर अखलाकी और नापसंदीदा तरीक़ों से दौलत हासिल करने के लिए, वो रास्ते जो खुदा को पसंद नहीं है, वो काम जो खुदा को खुश नहीं करते हैं, उन सब के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि शायद हम अमीर हो जाएंगे, शायद हम दौलतमंद हो जाएंगे, शायद सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, शायद हम पेट भरकर खाना खाएंगे, शायद ज़िंदगी की ये बरकतें, ये रवानी जो हमें नज़र आती है, ये खूबसूरती जो हम देखते हैं, ये सारी की सारी हमें मिल जाएगी। खुदावंद यही फरमाना चाहता है, बताना चाहता है, हदायत करना चाहता है, जो खुदा से मांगेगा उसको बरकत मिल जाएगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। भरोसा रखो खुदा पर, ईमान रखो खुदा पर। और इसीलिए उसने कहा, जो खुदा पर भरोसा नहीं करता है, इंसानों पर भरोसा करता है, वो ऐसे ही है जैसे बियाबान में एक झाड़ी है जिसे पानी नहीं मिलता है और सूख जाती है। वीराने में लगाया हुआ एक पौधा है, बहुत सारे ऐसे पौधे जिनको पानी नहीं दिया जाता और वो सूख जाते हैं।
خدا کے حضور خدا پر بھروسہ ہمیں اسی لیے کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے لگا ہے۔ جب وہ پانی کے کنارے ہے تو وہ زمین پر اپنی جڑیں بڑھاتا ہے اور اس پانی کا پورا استعمال کرتا ہے۔ اس کی شاخیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے پتے سرسبز رہتے ہیں اور وہ خدا کے حضور پھلدار درخت کہلاتا ہے۔ جب گرمی آتی ہے، مشکل آتی ہے، جب سخت وقت آتا ہے، تب بھی وہ سبز رہتا ہے۔ لیکن جو خشکی پر یا بنجر زمین پر بویا گیا درخت، جب شاید اس درخت کو بویا جاتا ہے تو وہ دور تک دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ زمین کتنی زیادہ میری ہے، کوئی اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ وراثت جو مجھے بہت زیادہ مل گئی ہے ماں باپ کی طرف سے، یہ جو دولت مجھے مل گئی ہے، یہ جو سب کچھ مل گیا ہے، اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ کسی تعلق کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ شاید اور کسی عزیز و اقارب کی مجھے ضرورت ہے، بلکہ میں اپنی دولت، میں اپنی وراثت، میں اپنی زمینوں پر فخر کروں گا، یہ ساری میری ہیں۔ اور اس طرح سے سب کچھ دینے والا تو سب کے ساتھ تعلق سے بات کو دیکھتا ہے، سب کے ساتھ جوڑنے والا اور ساری برکتوں کا منبع خود خدا ہے، اور یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ظاہری طور پر اسو کے درخت کی مانند ہو جاتے ہیں جس کی جڑیں نہیں ہیں، جو ویرانے پر لگا ہے، جو بنجر زمین پر لگا ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اسی بات سے خوش ہے میں کھلی جگہ پہ لگا ہوں۔ ہمیشہ ہماری پہچان، ہماری قوت اور ہماری طاقت ہمارے آباء و اجداد، عزیز رشتہ دار اور ہمارے خاندان اور ہماری طاقت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہے، لیکن ان سب کو بھی بنانے والا خدا ہی ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ اسی بات کو آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا دولت مندوں کے خلاف ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ خدا جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں جنہیں خدا کھانے کو بہت دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ خدا اس طرح سے انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ لوگ سب کچھ حاصل کریں لیکن حاصل کرنے کے بعد شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ کرونا میں لوگوں کے پاس نہیں تھا، کرونا میں کاروبار خراب ہوئے، بہت کچھ انسانوں کی زندگی پر اثر ہوا، لیکن ہم خداوند میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں خدا ہماری زندگی پر افسوس تو نہیں کر رہا؟ جو کچھ ہمارے پاس تھا بڑی فراخ دلی کے ساتھ بہت ساروں نے بہت کچھ بانٹا، دوسروں کی مدد کی۔ خدا نے انسانوں کے دلوں کو کھولا کہ وہ دوسروں کی مدد کریں۔ ایسے ہی ایک واقعہ، جو ایک شخص کو کرونا ہو گیا تھا، امیر شخص تھا، کرونا ہو گیا۔ کرونا ہونے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں گیا۔ کچھ دنوں میں ہاسپٹل کی ادویات کھانے کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی اور اسے وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا۔ وینٹیلیٹر پر جب اسے ڈالا گیا تو اس کے لیے کچھ ہفتوں کے بعد جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اسے مبارکباد دی گئی اور کہا مبارک ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ کاؤنٹر پر گیا، جب اسے بل دیا گیا تو اس کے سامنے جب بل اس نے دیکھا تو وہ تقریباً 2 لاکھ بنا ہوا تھا۔ 2 لاکھ کا بل دیکھ کر وہ رونا شروع ہو گیا، زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ سارے ڈاکٹرز، نرسز جو کاؤنٹر والے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کرونا سے بچا ہے اور روتا جا رہا ہے۔
سارے بہت پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پریشان ہے تو یہ بل ہم کم کر دیتے ہیں، کیوں رو رہا ہے؟ اور روتے روتے اس نے کہا میں بل کم نہیں کروانا چاہتا ہوں، بل میں ادا کر سکتا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ 10 اور 12 دن آپ لوگوں نے مجھے وینٹیلیٹر پر آکسیجن لگا کر رکھا ہے تاکہ اس آکسیجن کے ذریعے سے میں زندہ رہوں، اور میں نے زندگی پائی ہے، اور اس کا بل 2 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے اور میری اتنی لمبی عمر سے ہر روز مجھے آکسیجن دے رہا تھا، جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو اسے میں کیا دوں گا؟ میرے پاس کیا ہے؟ خدا جو ہر روز مجھے اس سانس کو لینے کے لیے آکسیجن دے رہا تھا، میں اسے کیا دوں گا؟ یہی بات سمجھنے والی ہے۔ صرف جس دن اپنی دولت کو ایک طرف رکھ کر خدا کی نعمتوں اور برکتوں کی سمجھ آ جائے، اس دن مبارکبادیوں کی سمجھ آ جاتی۔ اور اسی لیے کہا گیا دولت مند جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے، جو سیر ہیں وہ بھوکے ہو جائیں گے، اور جو ہنس رہے ہیں وہ رونا شروع کر دیں گے۔ اس شخص کے پاس دولت بھی تھی، خوشیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، رو رہا تھا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا میں نے زندگی میں کبھی خدا کا شکریہ نہیں ادا کیا، اور آج میں پیسے بھی دے رہا ہوں اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اپنے 10-12 دنوں کے لیے جو مجھے آکسیجن دی گئی آرٹیفیشل، کہ میں زندہ رہوں۔ ہر روز آپ کی زندگی میں خدا آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، آپ کے لیے ہر روز وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم نہ خود کبھی خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے۔ ہم کبھی اپنی زندگی سے اس کو مبارک نہیں کہتے ہیں، اور نہ کبھی اپنے آپ کو مبارک ہونے کے درجے تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رونا، ماتم، یہ دیکھ دیکھ کر ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ رونے والے کو کہیں تجھے بعد میں خوشیاں مل جائیں گی، وہ کہے گا تو بے وقوف ہے۔ بھوکے کو کہتے جائیں تجھے بعد میں روٹی مل جائے گی۔ خداوند ایک نئے انداز اور نئی سوچ سے آج ہماری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہ سوچ اور وہ بدلنے کا انداز کیا ہے، اس کی خوبصورت مثال آج کی دوسری تلاوت میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے ہم کس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، اور جی اٹھے یسوع کا تجربہ کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے صلیب کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی قبر کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کے تاج کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے جو کپڑے اتارے گئے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کا بار بار زمین پر گرنا جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کی گرفتاری کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھو گے یہ خوشی کی باتیں تھیں؟ مار کھانا، کوڑے کھانا، گرنا، صلیب اٹھانا، اور پھر ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوانا، کانٹوں کا تاج پہننا، یہ کوئی خوشی کی بات تھی؟ اور یسوع مسیح ان ساری باتوں کے بعد ایک ہی زندگی کی خوشی عطا کرتا ہے، میں نے موت پر فتح حاصل کر لی ہے، یہ تمہارے لیے میں زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ خوشی ہے۔ سارے دکھ ہیں، سارے دکھوں سے گزرو، اور اس کے بعد ایک ہی خوشی، میں نے نجات کا راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہے، میں نے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، میں نے موت پر فتح حاصل کر لی ہے، میں جی اٹھا ہوں، اور خدا کے کلام کی بشارت اور پرچار
ہمیشہ یہی ہے، وہ جی اٹھا ہے، یہ زندگی کا آخری حصہ ہے جہاں پہنچنا ہے۔ دولت، یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے انسانوں کے پاس، یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس یسوع سے ملنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ میرا پیسہ، میری دولت، میری چیزوں کی فراوانی اور میری زندگی میں جو خدا کی برکتیں ہیں وہ میرے ایمان اور میری ہمیشہ کی زندگی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ افسوس کا سبب نہیں بن جانی چاہیے، وہ خدا کے حضور انسانی مضبوطی اور خدا میں ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کا فضل اور راستہ بننی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے۔ ایک نوجوان ایک دن، بہت سارے لوگ ہمارے خدا کے فضل سے جاتے ہیں، بینک میں گیا، بینک میں ATM مشین کے سامنے کھڑا تھا، بھی اپنا کارڈ اس میں داخل کرنے لگا تھا، انسرٹ کرنے لگا تھا، تو اچانک سے دیکھتا ہے ایک 5000 کا نوٹ مشین کے اندر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ 5000 کے نوٹ کو دیکھتا ہے، یہ تو واقعی 5000 کا نوٹ ہے، سمجھ آ جاتی ہے کسی کا رہ گیا، اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالنے کی بجائے اندر جاتا ہے اور اندر مینیجر کے جا کر بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ 5000 کا نوٹ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کسی کا، جو مجھ سے پہلے آیا ہے اس کا ہے۔ تو مینیجر کہتا ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ صرف یہ کر دو، مہربانی سے آپ یہ کر دو کہ مجھ سے پہلے جس نے پیسے نکلوائے ہیں اس کا پتہ لگا کہ یہ نوٹ اس تک پہنچا دو۔ وہ باہر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے گھر میں۔ کچھ دیر کے بعد اسے ٹیلی فون آتا ہے، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے یہ 5000 کا نوٹ کس کا ہے۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے، جس کے پیسے تھے، جس کا اکاؤنٹ بھی تھا، اور اس شخص کو بھی بلایا جاتا ہے جس نے 5000 واپس کیا تھا، تو اس سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے جس کا 5000 کا نوٹ تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، اور یہ بیوہ عورت اس کا شکریہ ادا کرتی کہتی ہے میں یہ آج 5000 روپیہ نکلوانے آئی تھی، میری پینشن کے پیسے تھے، اس سے میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا تھا، تیری مہربانی ہے، تو نے میری مدد کی ہے۔ اور اس نے اپنے پرس سے 50 روپے نکال کر اس شخص کو دینا چاہتی ہے واپس شکریہ کے طور پر۔ وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیسے تھے، آپ کو مل گئے، اور واپس ساری وہ اپنے گھر چلی گئی، یہ اپنے گھر چلا گیا، مینیجر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ شام کو یہ نوجوان جس نے 5000 روپے واپس کیے تھے، اس کے ذہن میں سارا دن یہی باتیں گھومتی رہیں، یہ بیوہ عورت مجھے 50 روپے دینا چاہتی تھی تو میں نے نہیں لیے، لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت کتنی مجبور اور کتنی غریب ہے۔ تو مینیجر کو فون کر کے کہتا ہے جس عورت کے لیے کوئی آپ نے 5000 روپے دیے تھے، جس کے اکاؤنٹ کا پتہ لگا کہ آپ نے اس کا ایڈریس ڈھونڈا تھا اور اس سے ملاقات کی تھی، میں چاہتا ہوں یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور میرے اکاؤنٹ سے آپ 2000 روپیہ نکال کر اس عورت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ جب مینیجر یہ باتیں سنتا ہے تو وہ 2000 اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، لیکن اپنے دل میں بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں، مجھے بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ 2000 وہ اپنی طرف سے ڈالتا ہے، اور جب اپنے ارد گرد کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے بات کرتا ہے تو ان میں سے بھی ایک شخص کہتا ہے 1000 روپیہ میری طرف سے بھی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ تو اس طرح سے بیوہ عورت جس کا 5000 گم ہو گیا تھا، جو اپنی غربت کی زندگی گزار رہی تھی،
جو اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے حالات سے بھی ہو سکتا ہے مجبور تھی، لیکن خدا کس کے ذریعے سے مدد کر کے اس کے آنے والے وقت کو بھی سیکیور کر دیتا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کے حضور یہ بھروسہ رکھنا ہے خدا کس طرح سے کام کر سکتا ہے۔ جے بی فلپ ایک بائبل مقدس کے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا آج کے دن میں ہمیں مبارکبادیوں کو شاید کسی اور طریقے سے بھی دیکھنا ہوگا، کسی اور طریقے سے بھی دیکھ کر ان مبارکبادیوں کو سمجھنا ہوگا کہ آج کے دور میں وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے لیے نئی مبارکبادیاں بن کر آتے ہیں، یا جن کے لیے یہ مبارکبادیاں جو ہیں وہ کچھ اور معنی رکھتی ہیں۔ اور اس نے کہا ہیپی آر دا پشر ون، جو آپ کو تھپکی دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو آپ کو شاباش دیتے ہیں۔ آپ اس وقت بالکل زمین پر ہوتے ہیں، شاید آپ اپنے آپ میں اپنے آپ کو بالکل کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ شاید افسوس میں ہوتے ہیں، آپ شاید رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی بھی ماتم والے کو ملتے ہیں تو آپ اسے یہ تھپکیاں دیتے ہیں، حوصلہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو حوصلہ دیتے ہیں، جو آپ کو تھپکی دیتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کا ایک نیا عزم دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو آپ کو نئی امید دیتے ہیں کہ کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو کمپلین کرتے ہیں ہر وقت۔ کئی بار لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک، اور جب یہ کمپلین کرنے کے بعد انہیں وہ مل جاتا ہے تو وہ بھی خدا کے حضور مبارک لوگ کہلاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ بھی جو دوسروں کو کبھی کبھار دکھی کرتے ہیں، دکھ میں ڈالتے ہیں، اور دکھ میں ڈالنے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں میں نے کچھ غلطی کی ہے اور سب نے مجھے دیکھا ہے، اور جب سب نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس کے غلطی کی وجہ سے سارے اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لحاظ سے خدا کے حضور آج کے دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مبارکبادیاں بنیادی طور پر کیا ہے جس سے ہماری زندگی بدلنی چاہیے۔ مبارکبادیاں آج کے دور میں حلیم ہونا اور شکر گزاری کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی ہم ہیں، مبارکبادیاں ہماری زندگی سے حسد کو نکالنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ شاید کسی کو دل سے دعا دینے کی بات کرتی ہیں، مبارکبادیاں کسی کو تسلی دینے کی بات کرتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے آج کے اس دنیا میں دکھاوا بہت ہے، دکھاوے کے طور پر یہ کر دو۔ آج کے دور میں دنیا دل سے دعا نہیں دیتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، جو بہت زیادہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ہم اچھا کام کرے تو کوئی ہمیں کچھ لکھے، کنگریٹس کے لفظ لکھ دیں گے، کنگریچولیشن لکھ دیں گے، بس شاباش، بس اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی لفظ ہی رہ جاتا ہے۔ صرف اور صرف ان کے اندر حقیقی خوشی کیا ہے، ان کے دل سے کتنی خوشی نکل رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر خدا ترسی کتنی ہے، ان کے اندر فکر مندی کتنی ہے، ان کے اندر حقیقی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، وہ بیسکلی مبارکبادیاں ہیں جو آپ کو نئی طرز اور نئی سوچ اور نیا کچھ کرنے کے لیے کہہ دیں۔ خدا کے حضور مبارکبادیاں ہمیں خدا سے دور نہیں لا جاتی ہیں، بلکہ خدا کے قریب لاتی ہیں، اس سے جوڑتی ہیں۔ اور جو چیزیں ہمیں بہت ساری ملنے کے باوجود بھی خدا سے دور لے جائیں، تعلقات اور رشتوں کو توڑ دیں، وہ بنیادی طور پر خدا کی طرف سے
پیش کیے ہوئے افسوس ہے، جو چاہے پہلے افسوس کر لیا جائے یا بعد میں کر لیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح آج ہم سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہے، بھروسہ خدا پر رکھنا ہے، وہ چاہے برکتیں دیر سے ملیں، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جب بھی دیتا ہے پھر چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، انسان سے سنبھالی نہیں جاتی ہیں۔ اور یہی بات خداوند آج ہم سب کو بتانا چاہتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اس نے خوشی کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ میرے پیچھے آؤ اور خوشیاں خوشیاں، نہ، اس نے کہا تھا میرے پیچھے آنا ہے پہلے خود انکاری کرو، پھر صلیب اٹھاؤ، پھر میرے پیچھے اولو۔ دنیا کی چیزیں ڈھونڈنے سے پہلے میری بادشاہی ڈھونڈو، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ مبارکبادیاں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں، اور خداوند ہم سب کو یہ راستہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہر وقت ہمیں مبارک ہونے سے مراد یہی ہے ہم خوش رہیں۔ اور اسی لیے آج کی مبارکبادیوں میں نہیں لیکن متی کی رسول کی مبارکبادیوں میں اس کا ذکر کیا گیا، جب لوگ تمہیں لعن طعن کہیں اور بھلا بھلا کہیں تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہو، خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ سو زمین کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور بیماریاں ہمیں خدا سے دور نہ کریں، بلکہ خوش ہو، کیونکہ یہ بھی اس کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنیں گے۔ خدا کرے کہ ہم سب اسی میں برکتیں پاتے جائیں اور اسی کے نام کو جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔